मुक़द्दस में से मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 45 और 46 आयत की तिलावत करेंगे। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कलाम पाक के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा की खास बरकत। तो आज हम चौथे कलमे की पस मंजर को देखेंगे, जहां पर कलमे के पहाड़ पर जो हालात और वाकयात होते हैं हम इस पर नजर करेंगे। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियादी चीजों का इल्म होना जरूरी है। इसलिए जैसे कि पहली आयत में लिखा है, दूसरे पहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। तो सबसे पहले हम नजर करेंगे कि ये पहर क्या है, क्योंकि यहूदी निजाम में ये पहर जो है 3 घंटे का एक पहर है, और यहूदी निजाम में पहला पहर सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे का पहला पहर है। इसका दुरानिया 3 घंटे का है। एक पहर में टोटल 3 घंटे हैं। सुबह 6 से लेके 9 बजे का पहला पहर, और फिर दूसरा पहर सुबह 9 बजे से लेके 12 का, और तीसरा पहर 12 बजे से लेके 3 बजे का है। सो इन पहरों को समझने के लिए हमें यहूदी निजाम को देखना पड़ेगा। जैसा कि मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में लिखा है, यही सेम कैटेगरी में वो इसको पहरों में नहीं बल्कि घंटों में बयान करता है, जबकि मुक़द्दस मत्ती इसको पहरों में बयान करता है। सो ये निज़ाम को जानने के लिए जब हम दूसरी आयत में देखते हैं, इसी आयत के दूसरे हवाले में, कि मुल्क में अंधेरा छा गया। ये अंधेरा पहले जो पहर हैं उसमें क्यों नहीं छाया, और ये अंधेरा दूसरे से तीसरे पहर में ही छाया? ऐसी क्या वजह है कि खुदा की तरफ से जब ये अंधेरा हुआ तो दूसरे पहर से तीसरे पहर में ये अंधेरा होता है? इसके पीछे भी एक खास वजह है, क्योंकि इस दिन ईद फसह का दिन है, और तमाम यहूदी अपनी कुर्बानियां और नजराने बड़े लेकर उधर हैकल में जमा होते हैं और अपनी कुर्बानियां गुजारते हैं। सो ये एक पीक टाइम है, जो खास एक कुर्बानी का टाइम है, जब सब यहूदी चाहते हैं कि हमारी कुर्बानी यही टाइम पर हो। सो जो पहर से लेकर तीसरे का पहर का टाइम है, इसी में खुदा की तरफ से अंधेरा आता है। और तो अगर ये टिपिकल टाइम में अगर कोई उनका सरदार या कोई ऐसा रीजनेबल आदमी आगे बोले कि ये वाली कुर्बानियां अभी कुछ टाइम के लिए या वैसे इसको रद्द कर दी जाए, रोक ली जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए खुदा को पता है कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, इसलिए उसने वहां पे वो पहर के दरमियान में अंधेरा कर दिया, ताकि जो कुर्बानियां वो वहां हैकल में गुजार रहे हैं उसको रोका जाए, और उस कुर्बानी की तरफ उसका सब लोगों का बयान किया जाए जहां कलवरी के पहाड़ पर खुदा के बरे की कुर्बानी होने को। सो ये कुर्बानी जो खुदा अपनी तरफ से देना चाह रहा है, इसलिए उसने ये कुर्बानियां रोकी हैं, ताकि जब ये अंधेरा पूरे तमाम मुल्क में छा गया, वो टाइम में ये कुर्बानी जो कलवरी के पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर देना चाह रहा है, उसका इंतजाम किया है। आइए मेरे साथ आमोस की किताब 8वां बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत में देखते हैं। और खुदा फरमाता है, उस रोज आफताब दोपहरी को गरूब हो जाएगा, और मैं रोजे रोशन में ही जमीन को तरीक कर दूंगा। तुम्हारी ईदों को मातम से और तुम्हारे नगमों को नोहों से बदल दूंगा, और हर एक की कमर पर टाट बांधूंगा, और हर एक के सर पर चंद लापन भेजूंगा, और ऐसा मातम बर्पा करूंगा जैसा इकलौते बेटे पे होता है, और उसका अंजाम रोजे तलब सा होगा। कलाम पाक के पढ़े जाने पर खुदा की खास करता है।
دیکھیں اموس نبی کی کتاب جو کئی سو سال پہلے لکھی گئی، وہاں پہ ہمیں پہلے یہ ایک شہادت ملتی ہے کہ آج جو واقعہ کلوری کے پہاڑ پر ہونے کو جا رہا ہے اس کے پہلے ہی اس کی ساری پیشن گوئیاں ہمیں ملتی ہیں، اور یہ چیز کی ہمیں شہادت یہاں ملتی ہے جہاں وہ بولتا ہے آفتاب دوپہر کو ہی غروب کر دیا جائے گا، یعنی جو سورج کی روشنی ہے وہ ختم کر دی جائے گی اور تاریکی چھا جائے گی۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز لکھی ہے، میں تمہاری عیدوں کو ماتم سے بدل دوں، کیونکہ آج عید فصح کا دن ہے، سب یہودی ہیکل میں اپنی عیدیں گزار رہے ہیں، سب خوشی میں ہیں کہ جب بھی قربانی کا ٹائم رہے گا سب خوش رہیں گے، تو وہ نغمے گاتے اسی طرح اپنے عید کو منانے کے لیے خوشی منا رہے ہیں۔ لیکن یہاں خدا بولتا ہے کہ میں تمہاری عیدوں کو ماتم دوں، کیونکہ جب اندھیرا چھاتا ہے تبھی خداوند کا غصہ اور غضب ہوتا ہے، یہ وہ لوگ پہلے جانتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں پہلا بھی ایسا ہو چکا ہے۔ جب بھی وہ لوگ ادھر عیدیں منا رہے ہیں اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو سب لوگ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ تمام ملک پہ اندھیرا چھایا ہے، سب لوگ ڈر جاتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، اپنے بڑوں کو اٹھاتے ہیں اور بھاگتے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ٹائم میں ان کے لیے ایک پیک ٹائم ہے، جو ایک خاص ٹائم ہے جہاں وہ قربانی کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ابھی قربانی روک دی گئی۔ تو جب قربانی روک دی گئی تو وہ ماتم مناتے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ لوگ ادھر سے بھاگتے ہیں۔ عزیزو، یہ اندھیرا جو ادھر ہوا ہے یہ کوئی فطری عمل سے نہیں ہوا۔ اس دن ایسا کچھ بھی نہیں تھا جیسے کوئی ادھر چاند پورا ہوتا اور کوئی سورج گرہن لگتا اور پورا جو ایریا ہے وہاں پہ اندھیرا ہو جاتا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے تھا، یہ کوئی فطری عمل نہیں تھا۔ یہاں خدا اپنے برے کی جب تیاری کر رہا ہے، ایک اور مجھے بہت خوبصورت بات یاد آتی ہے جو کلام مقدس میں یوحنا بپتسمہ دینے والا بولتا ہے، دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح کلام مقدس میں جب یوحنا بولتا ہے کہ یہ خدا کا برا کون ہے، یہ خداوند یسوع مسیح ہے، جو ہمارے آپ کے میرے ہم سب لوگوں کے گناہ اپنے اوپر ابھی لیے ہوئے ہیں، اور ابھی وہ سب گناہ کو جب اپنے اوپر لے لیتا ہے تبھی خدا بھی اسے اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع صلیب سے چلا کر یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اس میں چھوڑ دینا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اس چیز کا پہلے پتہ نہیں ہے، کیونکہ جب وہاں کھڑے کچھ لوگ یہ سنتے ہیں کہ یہ ایلی ایلی بولتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ ایلیا کو پکارتا ہے، اور یہودیوں کے کنسپٹ کے مطابق جب بھی مشکل اور مصیبت کا ٹائم آتا ہے تو ایلیا راست بازوں کی مدد کے لیے آتا ہے، تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ شاید یہ ایلیا کو پکار رہا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں ایلیا اس کی مدد کو آتا ہے یا نہیں، وہ یہ دیکھنے کے لیے وہاں بھی کھڑے ہیں، اور کچھ لوگ ادھر کھڑے ہو کے یہ بھی بولتے ہیں تو نے اوروں کو بہت بچایا، تو اپنے آپ کو بھی بچا، اور صلیب سے نیچے اترا اور ہم تجھ پر ایمان لے آئے۔ کیونکہ جیسے ہم نے اموس کی کتاب میں پڑھا ہے کہ یہ سب نبیوں کی مغفرت ایسا ہونا تھا جو کئی سو سالوں کئی ہزار سالوں پہلے یہ سب چیزیں بیان کی گئی تھی۔ ابھی آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جہاں خدا نے جہاں یسوع نے مردوں کو زندہ کیا، کوڑیوں کو ٹھیک کیا، اور اس نے ہر طرح کے بیماریوں کو ختم کیا، اندھوں کو آنکھیں دی، کیا وہ صلیب سے اتر کر نیچے نہیں آ سکتا تھا؟ وہ ایسا کر سکتا تھا، لیکن نبیوں کی معاملت یہ سب پورا ہونا تھا، اس لیے وہ یہ بولتا ہے اے خدا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے تر، بلکہ پھر بھی میرے نہیں
تیری مرضی. تو وہ اپنی مرضی جتاتا نہیں ہے, اپنی مرضی دکھاتا نہیں ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے, اس لیے وہ اپنی مرضی خدا پر چھوڑ دیتا ہے. یہودی کنسپٹ میں ایک اور چیز بھی ہے. وہ لوگ جب بھی اپنے گھروں میں کوئی شکر گزاریاں عبادتیں رکھتے ہیں یا بچوں کے ختنے رکھتے ہیں تو وہ وہاں پہ 2 کرسیاں رکھتے ہیں. ایک کرسی اپنے ربی استاد کے لیے جو ان کے کاہن آتے ہیں, اور دوسری کرسی ایلیا کے لیے, کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ایلیا وہاں آتا ہے. ظاہری طور پر تو نہیں, لیکن ان کے ایمان کے مطابق, ان کے عقیدے کے مطابق ایلیا وہاں پہ موجود ہوتا ہے. سو وہ لوگ یہ کنسپٹ رکھتے ہیں کہ جب بھی مشکل یا خوشی میں ہمیں کسی کی ضرورت ہے تو وہ ایلیا ہی ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے گا. سو ہم جتنی بھی یہ چوتھے کلمے پر نظر ثانی کریں گے اس میں ہمیں سب سے زیادہ یہی چیزیں ملتی ہیں کہ خداوند خدا جب سارے ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیتا ہے, وہ ٹائم میں جب خدا اپنے بیٹے سے منہ پھیرتا ہے تو وہاں پہ جیسے یہ لکھا ہے ایلی ایلی لما شبتنی, یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہاں پہ وہ باپ کیوں نہیں بولتا, جبکہ اس سے پہلے جب بھی اس نے خدا کو حق کلام کیا وہ اے باپ بولتا ہے, لیکن یہاں وہ آج باپ نہیں بول رہا, کیونکہ اس وقت خداوند یسوع مسیح پہ سارے جہان کے گناہ ڈال دیے گئے ہیں. وہ گناہوں میں لدا ہوا ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو کلام مقدس میں بھی لکھا ہے خدا بدی کو نہیں دیکھ سکتا, خدا بدی کو نہیں دیکھ سکتا. اور جب وہ اپنے بیٹے کی طرف دھیان کرتا ہے تو سارے جہان کے گناہ اس کے اوپر لاتے ہوئے اور وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے. یہاں تھوڑا غیب آتا ہے باپ اور بیٹے کی جدائی کا. ہر چیز برداشت ہوئی. خداوند یسوع مسیح نے کوڑے کھائے, تھپڑ کھائے, دھکے کھائے, مکے کھائے, لوگوں نے ان کے منہ پہ تھوکا, سب برداشت. لیکن ایک چیز ابھی برداشت نہیں ہوئی, وہ ہے باپ کی جدائی. باپ کی جدائی میں وہ بولتا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ چھوڑ دینے کا جو ایک چھوٹا سا عارضی ٹائم پیریڈ ہے, یہاں پہ یہ برداشت ابھی نہیں ہو رہا. کیوں خدا مجھ سے منہ پھیر رہا ہے جبکہ یہ حقیقت میں سب کچھ ہونا تھا, نبیوں کے مافرت لکھا تھا, اور خداوند یسوع مسیح کو خود بھی پتا ہے کہ ایسا آنے والا وقت میں ایسا ہوگا. سو یہ چیز جو برداشت نہیں ہو رہی, یہ صرف وہی جدائی ہے جب ایک چھوٹے سے عرصے کے لیے وہ جدائی ان کی ہونے والی ہے. عزیزو, جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر کاٹتے ہیں ایلی ایلی تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, اور سمجھنے والوں میں تھوڑی غلطی لگ جاتی ہے جو وہاں پہ کھڑے ہیں, کیونکہ ابھی یسوع کو کل رات کا پکڑا ہوا ہے, اس کا بہت سا خون بہہ گیا ہے, پسینہ بہت سا نکل گیا ہے, ابھی اس کی زبان حلق کو چپکی ہوئی ہے. اور جب وہ ایسے بولتا ہے, وہ بھی عبرانی میں بولتا ہے, یہاں کھڑے سننے والے بھی عبرانی میں ہیں, لیکن یہاں پہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ یہ ایلیا کو بتا رہا ہے, در حقیقت وہ ایلیا کو نہیں بلاتا بلکہ زبور 22 کی تلاوت کرتا ہے, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. کیونکہ کلام کو پورا کرنے کے لیے مسیح آیا ہے. تو یہاں پہ وہ خدا کو مدد کے لیے نہیں پکار رہا بلکہ زبور 22 کی تلاوت کرتا ہوا ملتا ہے. اسی طرح خداوند یسوع مسیح کو پہلے ہی یقین ہے کہ وہ لوٹ کر دوبارہ پھر واپس آئے گا. زبور 22 کی 22ویں آیت میں وہ بولتا ہے, اور میں اپنے بھائیوں میں تیرے نام کا اقرار کروں گا. ابھی وہ بول رہا ہے کہ میں اپنے بھائیوں میں تیرے نام کا اقرار کروں گا. کیوں کہ اسے پہلے ہی پتا ہے وہ موت اور قبر پر فتح پا کر آئے گا. جب وہ موت پہ فتح پائے گا تبھی یہ
وہ بول سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں موت اور قبر میں فتح پا کے دوبارہ آؤں گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں میں تیرے نام کا اقرار کروں گا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہ آئے گا۔ عزیزو، یہ چوتھا کلمہ صرف کفارے کا کلمہ ہی نہیں ہے، جس میں خدا نے ہمارے سارے گناہ اپنے اوپر لے لیے اور کفارہ کیا ہمارے گناہوں کے لیے۔ جو گناہوں کی سزا آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملنی چاہیے تھی، وہ خدا نے یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیے، اور وہ گناہ ہمارے ختم ہو گئے۔ اسی لیے یہ کلمہ ہمارے لیے نجات اور فتح کا کلمہ بھی ہے، کیونکہ اس میں ہم گناہوں سے نجات پاتے ہیں اور فتح اور شادمانی کرتے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔